पुरानी बातें सुनते रहे, आका की सुन्नतों पर अमल करें। देखिए नबी पाक ने खुद अपनी मोहब्बत का फार्मूला बताया। मैं कहता हूं मोहब्बत करता हूं, आप कहते हैं मोहब्बत करते हैं, लेकिन फार्मूला कैसे, पता कैसे चलेगा? खुद नबी पाक फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और आगे क्या फरमाया कि जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। तो ये दावत इस्लामी वाले जो आपको बार बार सुन्नतें सिखाते हैं ना, सुन्नतों भरा इज्तिमा, सुन्नतों भरा काफिला, आइए जनाब सुन्नतें सीख लीजिए, हल्के में बैठकर कुछ नबी पाक की सुन्नतें सीख लीजिए, तो ये सुन्नतों पर अमल करना तो जन्नत में जाने वाला रास्ता है। तो आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस प्यारे माहौल से वाबस्ता रहें, नबी पाक की सुन्नतें सीखें भी और उस पर अमल भी करते रहें। और सुभान अल्लाह, इश्क रसूल में इजाफे का एक सबब दुरूद पाक भी पढ़ना है। आपको अल्लाह, आपको और मुझे बार बार मदीने की हाजिरी अता फरमाए। उहद पहाड़ देखो तो ईमान ताजा हो जाता है। ये छोटा मोटा पहाड़ नहीं है, 9 मील लंबा पहाड़ है, ठीक है? कितना भारी होगा, कितना वजन होगा? आओ मैं दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह उसके लिए एक किरात अजर लिखता है। और किरात कितना है? फरमाया किरात उहद पहाड़ जितना है। तो एक दुरूद पाक पढ़ने पर उहद पहाड़ जितना सवाब मिलता है। फिर क्यों ना दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें। एक बार फिर मोहम्मद के साथ दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये तो हो गया जन्नती पहाड़ का जिक्र, कुछ दुनिया में पहाड़ अल्लाह ने क्यों बनाए, इससे में बेनिफिट्स क्या हैं। अब आते हैं कुरान और हदीस की कुछ और बातों की तरफ कि इन पहाड़ों को भी अल्लाह पाक ने शऊर अता फरमाया। जी हां, हमें लगता है ना बेजान है, सुनते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है। सुनो कुरान क्या कहता है। अल्लाह फरमाता है 17वें पारे में सूरह अंबिया आयत नंबर 79, वसखरना मआ दाऊद अल जिबाल युसब्बिहना, और हमने दाऊद के साथ पहाड़ों को ताबे बना दिया, वो पहाड़ तस्बीह करते। हजरत मकातिल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह पाक का जिक्र करते थे तो पहाड़ भी आपके साथ जिक्रुल्लाह में मसरूफ हो जाते थे। उलमाए किराम फरमाते हैं वैसे तो पहाड़ ही नहीं, दुनिया की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, लेकिन सुभान अल्लाह हजरत दाऊद की शान ये थी कि आप पहाड़ों की तस्बीह और जिक्र को सुन लिया करते थे। अब गौर कीजिए, पहाड़ भी अल्लाह के जिक्र करें, दरख्त भी अल्लाह का जिक्र करें, पत्थर भी अल्लाह का जिक्र करें। और जब हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं। पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, हमारी जबान पर जिक्रुल्लाह नहीं होता, हालांकि जिक्रुल्लाह की अल्लाह अकबर कैसी फजीलत है और कितनी आसान नेकियां हैं। काश ये बात हमें समझ आ जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अबू अकील रहमतुल्लाह तआला बयान करते हैं कि हजरत मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मुझे खबर मिली है कि सुबह के वक्त पहाड़ एक दूसरे का नाम लेकर बात करते हैं। जी हां, पहाड़ आपस में गुफ्तगू करते हैं। पहाड़ पूछता है, ए फुलां, क्या आज तेरे करीब से किसी अल्लाह पाक का जिक्र करने वाले का गुजर हुआ है? तो पहाड़ कहता कि हां। पहला कहता है, अल्लाह तेरी आंखें ठंडी करे, मगर मेरे करीब से किसी अल्लाह के जिक्र करने वाले का गुजर नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। पहाड़ भी हसरत करते हैं कि हमारे करीब से कोई अल्लाह का जिक्र करने वाला गुजरे। चलो यहां एक और मैं आपको बात बताता हूं। जब भी पहाड़ों में जाएं, रेगिस्तानों में जाएं, जंगलों में जाएं, जिधर जाया करो ना कुछ अल्लाह का जिक्र कर लिया करो, ताकि वो जमीन गवाह हो जाए, वो पहाड़ गवाह हो जाए। अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिए, कयामत के दिन ये जमीन गवाही देगी कि किसने जमीन के ऊपर क्या अमल किया है। ऐ मदनी काफिलों में जाने वालों, तुम्हें मुबारक हो। ये दावत इस्लामी वाले जो हमें काफिले में ले जाते हैं ना, कभी बावल नगर से आपको मुल्तान ले जाएं, कभी लाहौर ले जाएं, कभी कराची ले जाएं, कभी जनाब सिंध के किसी इलाके में ले जाएं, आप जिधर जिधर जा रहे हैं जिक्र इलाही कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह कयामत के दिन ये सारे जमीन के हिस्से गवाही देंगे, मौला मुझ पर नेकी करके गया था, मुझ पर जिक्र करके गया था, मुझ पर नमाज पढ़ के गया था। मुबारक हो उन इस्लामी भाइयों को जो सफर करते रहते हैं मगर 5 वक्त के नमाजी हैं, जमीन के हिस्सों को अल्लाह के जिक्र का गवाह बना रहे हैं। और यही वो बंदा सोचे कि जो मैं सफर तो करता हूं मगर हर जमीन के हिस्से को गुनाह का गवाह बना रहा हूं। हैं, फला जगह जाकर झूठ बोला, फला जगह जाकर बदकारी की, फला जगह जाकर शराब पी, फला जगह जाकर अल्लाह ना करे कोई हराम काम किया। सोचो, ये जमीन कयामत के दिन गवाही देगी। पहाड़ हसरत करते हैं कि
کہ ہمارے قریب سے کوئی اللہ کا ذکر کر کے گزرے. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور یقین کریں یہ اللہ نے اتنی آسان ہمیں نیکی عطا فرمائی ہے، اور فضیلتیں کیسی ہیں آؤ ذرا سنتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. ہاں بے شک لوگوں کو نہ دیکھا کریں. بعض اوقات آتے ہیں نا اجتماع میں ذکر اللہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہلکی ہلکی آواز میں ذکر کریں گے، یار لوگ کیا کہیں گے، ہم بلند آواز سے ذکر، لوگ دیوانہ کہیں. اپنے رب کو ایسے یاد کرو. اللہ کے ذکر میں شرمانا کیسا. اللہ اکبر. اور ایک اور جگہ انعام سنو ذکر کرنے والوں کا. رب قرآن میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. آئے ہائے، ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ رب یاد فرمائے. اور یاد کیسے فرمائے گا؟ سنو تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں میرا ذکر کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم میں تمہارا چرچا ہوگا. تم مجھے اطاعت سے یاد کرو میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا. تم مجھے دعا سے یاد کرو میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا. تم مجھے حمد و ثنا سے یاد کرو میں تمہیں نعمت سے یاد کروں گا. تم مجھے دنیا میں یاد کرو میں تمہیں آخرت میں یاد فرماؤں گا. تم مجھے راحت و آرام میں یاد کرو میں تمہیں مصیبت و بلا میں یاد فرماؤں گا. تم مجھے مجاہدے یعنی نیکیوں میں کوشش سے یاد کرو میں تمہیں ہدایت میں یاد کروں گا. اے لوگوں تم کہو یا ربی. ہائے ہائے، اللہ کو پکارو تو صحیح، رب خود فرما رہا ہے اے لوگوں کہو یا ربی، یعنی اے میرے رب. تو رب فرماتا ہے میں کہوں گا عبدی، اے میرے بندے. ہائے ہائے، میں رب کو کہوں یا اللہ اور رب کہے اے میرے بندے. مجھے اور کیا چاہیے؟ سنو تم کہو کہ گناہگار ہوں. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے نا اللہ گناہگار، تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے، سبحان اللہ. فرمایا تم کہو کہ گناہگار ہوں. اللہ فرماتا ہے میں کہوں گا میں غفار بخشنے والا ہوں. ہائے ہائے، حدیث قدسی میں ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ دل میں مجھے یاد کرے میں اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجمع میں مجھے یاد کرے میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کی جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں. کیسا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو رب یاد فرما رہا ہے، جس کا ذکر فرشتوں کے سامنے فرما رہا ہے. مگر اے افسوس کی بات یہ ہے آج سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، آج فضول باتوں کا ٹائم ہے، ہمارے پاس اللہ کے ذکر کا ٹائم نہیں. خدا کی قسم آسان ترین نیکیوں میں سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے کتنا اجر ملتا ہے. سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون ہے کہ روزانہ احد، تم میں سے کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. 9 میل بڑا پہاڑ ہے نا. تو صحابہ کہتے ہیں حضور روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کی کون طاقت رکھتا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک طاقت رکھتا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا حضور کیسے یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے. ذرا کہو نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا. نہ پسینہ بہا، نہ کوئی تکلیف ہوئی، کچھ نہیں ہوا. میں جدھر بیٹھا ہوں ادھر ہی بیٹھا ہوں اور آقا فرماتے احد پہاڑ سے زیادہ ثواب مل گیا. ایک اور حدیث پاک ہے نا جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے مگر نہیں کرتے. پھر بھی پتہ ہے افضل الذکر حدیث میں کس کو کہا گیا؟ سب سے افضل ذکر آقا فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. کتنا پیارا ذکر ہے، سب سے افضل ذکر. اچھا اتنے اسلامی بھائی موجود ہیں، اگر میں آپ سب سے ایک سوال کروں کون کون چاہتا ہے مرتے وقت میری زبان پر کلمہ ہو؟ ماشاءاللہ ہر مسلمان چاہتا ہے، کیونکہ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے نا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ دخل الجنہ، وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اس لیے ہر مسلمان چاہتا ہے. اب ہاتھ نہیں اٹھانا، اب میں آپ کے دل کے دروازے پر ایک دستک دینا چاہتا ہوں. سب چاہتے ہو کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ ہو،
आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? पूरे हफ्ते में कितनी बार पढ़ा है? पूरे महीने में कितनी बार अल्लाह का जिक्र किया, कलमा पढ़ा? कमाल यह है कि मरते वक्त कलमा चाहिए, जिंदगी में पढ़ना ही नहीं है। होना क्या चाहिए था कि मैं रोज कलमा पढ़ता है। सुभान अल्लाह, अफदलुज जिक्र है, जन्नत में दरख्त लगाता, ओहद पहाड़ जितने सवाब कमाता। और मैं आपको बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, मैंने एक आलिम दीन से बात सुनी थी, जब से सुनी है समझ के दिल को हिला दिया उन्होंने। वो कहते हैं पता है जब आखिरी वक्त होगा ना, सकरात का आलम होता है, हम चाहते हैं ना मरते वक्त कलमा मिले, सकरात के वक्त जबान भारी हो जाती है, इंसान बात नहीं कर पाता, बड़ी तकलीफ में होता है। फरमाया अपनी जबान को कलमे का आदी रखो, आखिरी वक्त भी जबान पर कलमा जारी हो जाएगा। जिसकी आदत ही नहीं है कलमा पढ़ने की, क्यों नहीं एक तस्बीह कलमे की मैं पढ़ सकता? क्यों नहीं मैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की तकरार कर सकता? फजूल बातें करवा लो हमसे। ना करें ऐसा। पहाड़ जिक्र करते हैं, दरख्त जिक्र करते हैं, पत्ते अल्लाह का जिक्र करते हैं, और अशरफुल मखलूकात जो है वो गाफिल है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए, ये पहाड़ खौफ खुदा भी रखते हैं, है ना अजीब बात, ये भी कुरान से साबित है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 74, अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इन्न मिनल हिजारत लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, व इन्न मिनल हिजारत लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है, और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं, कुछ वो हैं कि जब फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। पहाड़ों में भी खौफ खुदा होता है, खौफ के सबब उनसे नहरें बह निकलती हैं, पहाड़ फट जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें खौफ खुदा के सबब लुढ़क जाती हैं, और ये कुरान कह रहा है। आओ एक वाकया सुनिए और बात आपको समझ आएगी कि खौफ खुदा ये नेमत कितनी बड़ी है। अब सुनिए, इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के एक नबी अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर रहे थे, आपने रास्ते में एक छोटा सा पत्थर देखा, उससे मुसलसल पानी निकल रहा था। आप हैरान हो गए कि पहाड़ों से चश्मे निकलना तो नजर आता है, छोटे से पत्थर से पानी नहीं निकलता। आप हैरान हो गए, तो आपने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह ने उस पत्थर को बोलने की ताकत दी। वो पत्थर कहता है, ए अल्लाह पाक के नबी, जब से मैंने सुना है ना कि जहन्नम का ईंधन आदमी और पत्थर है, मैं जब से खौफ खुदा के सबब रो रहा हूं। कुरान में रब ने फरमाया ना, या अय्युहल्लदीना आमनू कू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। कुरान कहता है, ईमान वालो, अपने और अपने घर वालों को उस आग से, उस जहन्नम से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। कुरान तो हम पर नाजिल हुआ है। पत्थर कहता है, जब से मैंने सुना है कि पत्थर भी जाएंगे जहन्नम में, कहते हैं मैं उस वक्त से रो रहा हूं। हुजूर, जो आप मेरे अंदर से पानी निकलता हुआ देख रहे हैं ना, ये मेरे आंसू हैं, मैं खौफ इलाही से रो रहा हूं। अल्लाह के नबी थे, आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने इस पत्थर को जहन्नम से महफूज फरमा दिया। आपने कहा, या अल्लाह इस पत्थर को जहन्नम से महफूज फरमा दे। आप चले गए, थोड़े अरसे बाद वापस आए, वही पत्थर, फिर पानी निकल रहा है। आपने फरमाया, आप क्यों रो रहा है? तुझे तो जहन्नम से आजादी का परवाना मिल गया। तो क्या खूबसूरत जवाब मिला, ज़ालिका काना बुका अल खौफ व हाज़ा बुका उश शुक्र। कहते हुजूर, पहले जो रो रहा था वो खौफे खुदा के सबब रो रहा था, अब जो रो रहा हूं वो शुक्र के आंसू रो रहा। ऐसे पत्थर हैं, अल्लाह ने बनाए हैं, और अशरफुल मखलूकात हम कहलाते हैं। हमारी आंखें कितना बहती हैं, हमें कब ये फिक्र हुई कि कहीं मैं जहन्नम में न डाल दिया जाऊं। आदमी ईंधन के तौर पर डाले जाएंगे। कभी गौर किया जहन्नम की गर्मी कितनी होगी? भावल नगर की गर्मी तो मशहूर है ना, 55 डिग्री दुनिया में पड़ जाए इंसान बेबस हो जाता है, उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, हीट स्ट्रोक लगते हैं, लोग मरने लग जाते हैं। 55 डिग्री। आपको पता है कि पहाड़ों के अंदर जब आतिश फशा फटते हैं, अर्थ जिसको कहते हैं ना, जो माउंटेन के अंदर बड़े बड़े जब आतिश फशा होते हैं, तो उसके अंदर से जब लावा निकलता है तो 700 से लेकर 1200 डिग्री टेम्परेचर होता है। कभी सोचे गर्मी कितनी हो, यानी करीब के तमाम चीजें जलकर राख हो जाती है जब आतिश फशा फटते हैं, तो क्या होता है। लेकिन जो पहाड़ 1200 डिग्री गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, वो जहन्नम की आग से डर रहा है।
تو بتاؤ جہنم کی آگ کی گرمی کیسی ہوگی؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی اس پر آنسو بہائے، کبھی اللہ سے معافی مانگی، کبھی ادھر سے بچنے کا پلان کیا؟ امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد باقر فرماتے ہیں جتنا چاہو جہنم کو یاد کرو، تم جہنم کی کسی چیز کا جو بھی تصور باندھو گے جہنم اس سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ امیجن بھی نہیں کر سکتا انسان، سوچ بھی نہیں سکتا کہ جہنم کیسی ہے، ہم لمحہ بھر بھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ خدا کے واسطے یہ خوف پیدا کیجئے، یہ پلان کیجئے، زندگی کا ٹارگٹ بنانا ہے کہ مجھے کسی صورت بھی جہنم میں نہیں جانا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جانا ہے، اور اگر نہیں جانا ہے تو پھر کوئی پلاننگ کرنی ہوگی نا، کام جہنم والے کروں اور تمنا جنت کی کروں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا اپنے کلام میں، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ کام کون سے کر رہا ہوں؟ جہنم میں جانے والے۔ شوق کس چیز کا ہے؟ جنت کا۔ ارے کام بھی تو سدھارو نا۔ بھاول نگر سے ایک روڈ جا رہا ہوگا لاہور، ایک جا رہا ہے کراچی، بندہ کراچی کے روڈ پہ بیٹھ جائے، سواری میں بیٹھ جائے، کہے دعا کرو لاہور پہنچ جاؤں، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی روڈ چینج کرو، سواری چینج کرو اگر لاہور جانا ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہے دنیا میں، مگر بہت بڑی تعداد جہنم میں جانے والے راستے پر چل رہی ہے، روز چل رہی ہے، تیزی سے چل رہی ہے۔ کسی کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی حرام کما رہا ہے، کوئی سود کا کام کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی ماں باپ کو ستا رہا ہے، کوئی بھائی بہنوں سے لڑ رہا ہے، کوئی بیوی بچوں پر زیادتی کر رہا ہے، کوئی وارثوں کا حق مار رہا ہے، کوئی زمینوں پر قبضے کر رہا ہے۔ سوچتے نہیں کہ مرنا ہے، جانا ہے آخرت میں، اللہ کی بارگاہ میں، وہاں فیصلہ ہوگا، اس دن ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا۔ پتہ ہے آپ سورہ یاسین پڑھیں، اس میں ایک آیت ہے، سمجھ آ جائے گی نا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ حضرت آدم فرماتے ہیں یا اللہ، حضرت آدم کو حکم ہوگا اے آدم مجرموں کو نیکوکاروں سے پرہیزگاروں سے الگ کرو۔ حضرت آدم کہیں گے یا اللہ کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں؟ فرمان ہوگا 1000 میں سے ایک کو الگ کر دو، یعنی 999 مجرم ہوں گے اور ہر 1000 میں ایک جنت میں جائے گا۔ کبھی سوچا آپ نے میرا کیا بنے گا؟ میں کس لائن میں لگوں گا؟ آج دنیا میں بڑا ایک فینومینا ہے، پروٹوکول ہونا چاہیے یار، ذرا بات ہونی چاہیے، ایئرپورٹ پہ الگ لائن ملنی چاہیے، میں شناختی کارڈ آفس میں جاؤں تو ذرا وی آئی پی لائن سے گزر جاؤں، فلاں جگہ جاؤں تو مجھے ذرا وی آئی پی جگہ پر بٹھایا جائے، وی آئی پی انکلوژر میں جگہ مل جائے۔ دنیا میں پروٹوکول دیکھتے ہو، اگر قیامت کے دن مجرموں کی لائن میں لگ گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ اس دن نیکوکاروں کی لائن میں لگنا نصیب فرمائے۔ 1000 میں ایک ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ آج دنیا کو نہیں پتا نا میں کیا ہوں اندر سے، آپ کیا ہیں۔ ہمیں تو دنیا بڑا نیک سمجھتی ہے، آج تو لوگ کہتے ہیں بڑے نیک ہیں حضرت آپ تو بڑی، آپ لوگ دعائیں کرواتے ہیں ہم سے۔ اللہ جانتا ہے اندر کا حال کیا ہے، اصل چیز تو رب جانتا ہے نا۔ پتہ ہے قیامت کے دن حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ جب یہ مجرموں کی لائن لگے گی نا، الگ الگ کیا جائے گا، بائفرکیٹ کیا جائے گا، تو امام مجرم کی لائن میں ہوگا اور مقتدی نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا۔ ایسے بھی مبلغ ہوں گے، بیان کرنے والے ہوں گے جو مجرم کی لائن میں ہوں گے، اور ان کا بیان سن کر نیک بننے والا نیکو کی لائن میں ہوگا۔ وہ کہیں گے اس کو کہ حضرت آپ کا تو بیان سن کے میں نیک بنا تھا، آپ ادھر کدھر؟ تو ان میں سے وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تمہیں تو بیان سناتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، تمہیں لگتا تھا میں نیک تھا مگر میں اندر سے نیک نہیں تھا۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہاڑ رو رہے ہیں، پتھر رو رہے ہیں کہ جہنم میں ڈال نہ دیا جائے، ہمیں فکر کیوں نہیں ہے؟ یہ تو پتا ہے نا کہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے، کچھ جنت میں جائیں گے، مگر اپنے اعمال دیکھ کر، اپنا کردار دیکھ کر، اپنی عادتیں دیکھ کر یہ شرم کیوں نہیں آتی ہمیں کہ مرنے کے بعد اگر ادھر ڈال دیا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا؟ آؤ میں آپ کو ایک اور قرآن پاک کی آیت، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے۔ بزرگان دین کا حالت کیا ہوتی تھی؟ نیک ہو کر، اللہ کے ولی ہو کر۔ حضرت عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال تک لگاتار روتے رہے۔ آپ سے پوچھا گیا حضور اتنا رونے کی کیا وجہ ہے؟
فرمایا اے عزیزوں، جب قیامت کا ہولناک دن یاد آتا ہے، وہ دن جب والدین کو اولاد کی فکر نہیں ہوگی، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی کے کام نہ آئے گا۔ جب یہ منظر یاد آتے ہیں تو پھر ہنسی نہیں آتی۔ جس کے سامنے ایسا دن آنا ہو اور جسے اپنا انجام بھی معلوم نہ ہو تو اسے ہنسی کیسے آ سکتی ہے؟ ذرا غور کیجیے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین 40 سال تک روتے تھے، کاش ہمیں بھی رونا نصیب ہو جائے۔ اور سبحان اللہ، جو خوف خدا کے سبب روتا ہے نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکلتے ہیں، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو آنکھوں تک پہنچے، اللہ پاک جہنم حرام کر دیتا ہے۔ مگر خوف خدا کے سبب رونا نصیب تو ہو۔ ایک حدیث پاک میں ہے، خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے۔ اب ذرا غور کیجیے، یعنی دودھ تو تھن میں نہیں جا سکتا نا، تو فرماتے جیسے نکلا ہوا دودھ تھن میں نہیں جاتا، خوف خدا سے رونے والا دوزخ میں نہیں جائے گا۔ دوزخ سے بچنے کا یہ فارمولہ ہے کہ اللہ کے خوف سے آنسو بہایا کریں، کبھی تہجد میں اٹھ جایا کریں، اپنے گناہ یاد کر اللہ پاک سے معافی مانگیں، اور یہ خوف خدا کے آنسو یہ دل کا میل دھونے والے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے بہت کچھ سنا، اب آئیے ایک حدیث پاک سنیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کا اللہ پاک کے ہاں عہد ہے، اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنی نیکیوں کے بعد ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص اتنا عمل لے کر آئے گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس وقت اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت آئے گی اور قریب ہے کہ وہ اس کے تمام اعمال ختم کر دے، مگر اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کے اعمال بڑھا دے گا۔ یعنی نیکیاں بے شک ہیں مگر اس کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ جو اس نے نعمتیں دی ہیں یہ اسی کی مہربانی ہے، ورنہ ساری زندگی اس کا ذکر کرتے رہیں تو آنکھ کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، زبان کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذکر الہی کیجئے، اللہ کی یاد دل میں بسائیے، اللہ سے محبت کیجئے۔ حضرت اکرمہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ پاک ایک شخص کو جنت سے اور ایک کو جہنم سے نکال کر اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا۔ سنو واقعہ، ان دونوں کو، جنتی کو اور جہنمی کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ جنتی سے اللہ پوچھے گا اے میرے بندے، جنت کو تو نے کیسا ٹھکانہ پایا؟ کہے گا یا اللہ لوگ تو بہترین ٹھکانہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جنتی نعمتوں کا تذکرہ کرے گا۔ اللہ پاک جہنمی سے فرمائے گا تو نے جہنم کو کیسا ٹھکانہ پایا؟ کہے گا یا اللہ یہ تو لوگ برا ٹھکانہ کہہ رہے ہیں، جہنم کے سانپ، بچھو، دیگر قسم کے عذابوں کا ذکر کرے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے اگر میں تجھے آگ سے رہائی بخشوں تو تو مجھے کیا دے گا؟ اللہ بندے سے فرماتا ہے میں تجھے بخش دوں تو مجھے کیا دے گا؟ بندہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میرے پاس کیا ہے جو میں تجھے دوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے اگر میں تجھے سونے کا پہاڑ ہوتا تیرے پاس تو کیا تو سونے کا پہاڑ مجھے دے دیتا جہنم سے رہائی کے بدلے؟ ایسا عذاب ہوگا، ایسی تکلیف ہوگی۔ بندہ کہتا ہے ہاں میرے مالک میں سونے کا پہاڑ بھی تجھے لوٹا دوں گا، مگر اب رب فرماتا ہے میں نے تو تجھ سے سونے کے پہاڑ سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے پکارے گا تو میں تیری دعا قبول کروں گا، مجھ سے مغفرت کرے گا، طلب کرے گا تو تیری بخشش کر دوں گا، اگر مجھ سے سوال کرے گا تو عطا کروں گا، مگر تو پیٹھ پھیر کر بھاگتا رہا۔ اے مسجدوں سے دور رہنے والوں، اے نمازوں سے دور رہنے والوں، اے سجدوں سے دور رہنے والوں، اے دعاؤں سے دور رہنے والوں، وہ تو بخشنا چاہتا ہے، اس کی رحمت چاہتی ہے کہ ہم بخشے جائیں۔ فارسی کا مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، وہ تو بخشنا چاہتا ہے، مگر ہم ہیں جو اللہ سے دوستی نہیں کرتے، ہم ہیں جو توبہ نہیں کرتے، ہم ہیں جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ ہمیں اللہ یاد کب آتا ہے؟ جب کسی مشکل میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، کاروبار اٹک جائے، کوئی مقدمہ ہو جائے، بندہ اچانک مسجد میں نظر آنے لگ جاتا ہے۔
تسبیح ہاتھ میں نظر آتی ہے، بھائی خیریت تو ہے، فلاں مشکل میں آ گیا، بس یا اللہ مشکل سے نکال دے، یا اللہ پریشانی دور کر دے، جیسی پریشانی دور ہوئی بندہ پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ ارے اللہ کو شکر کے زمانے میں بھی یاد رکھو، اللہ کی بارگاہ، اللہ سے دوستی ایسی کرو کہ ہمیں خوشیوں میں بھی رب یاد رہے، غموں میں بھی رب یاد رہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے پہاڑوں کے بارے میں جانا، آج ان کے خوف خدا کے بارے میں جانا، جنت میں جانے والے پہاڑوں کا ذکر بھی سنا۔ اگر ہمیں بھی جنت میں جانا ہے تو آئیے جنتی کاموں میں لگ جائیں، آئیے نمازوں کی نیت کریں، آئیے حرام روزی سے اپنے آپ کو بچائیں، ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ آج کا یہ اجتماع ماشاءاللہ یہ قافلہ اجتماع ہے، اور بھاول نگر سے بڑی تعداد میں الحمدللہ قافلے روانہ ہو رہے ہیں۔ ایکچولی یہ قافلہ کیا ہوتا ہے؟ آئے ہائے، سچی بات یہ ہے، قافلہ اللہ سے قریب کرنے کا طریقہ ہے۔ بندہ 3 دن کہاں رہتا ہے، 12 دن کہاں رہتا ہے، 30 دن والے کہاں جاتے ہیں؟ یہ سب کے سب اللہ کے گھر میں رہتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ کے گھر میں کیا جو ہے، آپ کے گھر میں اگر کوئی آئے تو کیا وہ بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ آپ کو کہے جناب میں آج آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کہیں گے میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ مگر آپ سوچیں، جس کو اللہ اپنے گھر میں 3 دن کے لیے بلاتا ہے، 12 دن کے لیے بلاتا ہے، یہ اللہ کے بلانے سے ہی جاتے ہیں، اس کی اجازت سے جاتے ہیں۔ اور ایک اور مزے کی بات، گھر میں زیادہ دن وہ رہتا ہے جو زیادہ قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سبحان اللہ، جو 30 دن رہتا ہے اسے مبارک ہو، تمہیں اللہ نے 30 دن کا مہمان بنا لیا ہے۔ جو 12 ماہ والے ہیں آپ کو مبارک ہو، اللہ نے 12 ماہ کے لیے اپنا گھر کا مہمان بنایا۔ کم از کم 3 دن تو جایا کریں اللہ کے گھر میں۔ جب 3 دن گزرتے ہیں، واللہ الحمدللہ میں بھی اس وقت آپ کے شہر میں قافلے میں ہوں، جو اندر سے روحانیت مل رہی ہوتی ہے، تہجد کی دعاؤں کا موقع ملتا ہے، الحمدللہ ہمیں اوابین کا موقع ملتا ہے، اشراق چاش کا موقع ملتا ہے، ہر نماز کے بعد اللہ رسول کی باتیں، کبھی سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ سب ہمیں گھر میں نہیں مل پاتا۔ اپنی گناہ یاد آتے ہیں، اپنی خطائیں یاد آتی ہیں، بندے کو محسوس ہوتا ہے میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں۔ کبھی باہر جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، ارے یہ تو نبیوں کا طریقہ تھا، یہ تو ولیوں کا طریقہ تھا کہ جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ان قافلے والوں کی مہربانی سے ہم بھی اس طریقے پر چل پڑتے ہیں۔ تو اے بھاول نگر کے فیضان مدینہ میں آنے والوں، ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں جہنم سے بچنا ہے، ہمیں اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے، نبی پاک سے محبت دل میں پیدا کرنی ہے۔ تو یہ قافلہ جو ہے یہ اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ آئیے سارے اسلامی بھائی نیت کریں، ماشاءاللہ یہاں سے کل صبح ہی ہاتھوں ہاتھ بھی قافلے سفر کریں گے، تو تمام اسلامی بھائی ماشاءاللہ قافلوں کی نیت کریں۔ اللہ کی رحمت سے 12 ماہ کے 12 اسلامی بھائی آپ کے اس علاقے سے آلریڈی سفر کر چکے ہیں، 1 ماہ کے 14 قافلے بھی سفر کر چکے ہیں، اور 212 قافلے انشاءاللہ 3 دن کے کل سفر کریں گے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایسی نیت ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ جو بدنی قافلے میں سفر کر جائیں ان کو اسی سال مدینے کی حاضری عطا فرما۔ تو نیت کریں انشاءاللہ 3 دن 12 دن 30 دن ہمارے دارالسنہ کے اسلام بھائی یہاں موجود ہیں، آپ اپنا نام بھی اجتماع کے بعد لکھوائیں۔ کسی کو یاد آئے گا یار فلاں کاروبار فلاں کام ہے فلاں مشکل ہے، ارے کیسے چھوڑ کر جاؤں گا؟ یاد رکھنا ایک دن یہ سب چھوڑ کر چلے جائیں گے ہم، کاروبار فیملی دوست سب ادھر رہ جائے گا، ہم چلے جائیں گے۔ کیوں نہ اس سفر سے پہلے اس سفر کی تیاری کے لیے ہم یہ سفر کر لیں۔ انشاءاللہ قافلہ جو ہے ہماری آخرت کے سفر میں ہمارا مددگار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے ایک آیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ میں دوبارہ پڑھ دوں، اس میں کچھ میرے سے غلطی ہوئی ہے تو میں دوبارہ وہ آیت پڑھ لیتا ہوں۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا وہ پہلے والی آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ ایسی آیت ہے، یقین کریں کہ جس آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اپنے گھر والوں کو بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بچاؤ گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ آج گھر والے بھی نمازیں نہیں پڑھ رہے اور ہمیں فکر بھی نہیں ہے۔ آج بچے موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں باپ کو فکر نہیں ہے۔ آج بے حیائی کا دور رہا ہے گھر کے اندر، فیملی کو فکر نہیں ہے۔ نہ کریں، قرآن کہہ رہا ہے خود بھی بچنا ہے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے گھر والوں کی بھی بہترین تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ جو بہترین تربیت ہے نا، یہ کیسے ہوگی؟ یہ بھی دعوت اسلامی نے اس کا بھی موقع دیا ہے۔ بچیاں ہیں
تو بچیوں کا مدرسہ موجود ہے، خواتین ہیں تو خواتین کا اجتماع ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کا، اسلامی بھائی ہیں اسلامی بھائیوں کا اجتماع ہے، سب مل کے ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں مدنی چینل دیکھنا شروع کر دیں. یعنی پوری فیملی کو اگر میں تربیت کرنا چاہتا ہوں تو دعوت اسلامی کے پاس نظام موجود ہے. تو آئیے دعوت اسلامی کے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر جمعرات کو ہم کچھ درود پاک پڑھتے ہیں، کچھ دعائیں پڑھتے ہیں. آئیے اپنے معمولات ہم پورے کر لیتے ہیں. ایک بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا. اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مل کر پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. مل کر پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاةً دائمةً بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. اللہ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. مل کر پڑھ لیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھو جمعرات اور جمعہ کتنا مبارک دن ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر جمعے کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کروں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں. اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ جا. تو جمعرات اجتماع چھوڑا نہ کریں اور اس میں رات رکا کریں. یا جو دعا ہوتی ہے نا, یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے, اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. اللہ کرے کہ یہ وظیفہ بھی ہم پڑھنے میں کامیاب ہوں فجر سے پہلے. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ صبح جو ہے قافلے آپ کو یہاں سے سکتے جو ہے عطا کی جائیں گے, اس کے مطابق جو ہے قافلے جو ہے وہ روانہ ہوں گے. اور کچھ اعلانات وغیرہ کر لے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سرمایہ جو ہے اس کا ایمان ہے. ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے. مرید بننے میں خرچ کچھ نہیں, جبکہ دنیا و آخرت کی برکتیں بے شمار ہیں. جیسا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق ان کا مرید چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو, وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے. مزید فرمان غوث اعظم ہے, میں اس وقت تک اپنے رب کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. الحمدللہ ہمارے درمیان رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ قرض داریوں کے حل اور روزی میں برکت کے لیے پڑھنے کے اوراق شامل ہیں. یہ شجرہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر شجرہ نہ ملیں تو اس سے بیعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جو اسلامی بھائی کسی اور پیر صاحب سے بیعت ہیں وہ بھی اگر چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں, یعنی طالب ہو سکتے ہیں. اس سے وہ اپنے پیر ہی کے مرید رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی فیض ملنا شروع ہو جائے گا. میں حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ سے التجا کرتا ہوں کہ ہمیں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل کرتے ہوئے امیر اہل سنت کا مرید بنا لیجئے. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں, جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے
तमाम पिछले गुनाहों से, और वादा करता हूं मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूंगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह, मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदाने आलीशान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकारे बगदाद हुजूरे गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह, मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में सिलसिलाए कादरिया की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज ज़िक्र इलाही के फ़ज़ाइल बयान हुए हैं और इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के हर जुमेरात को इज्तिमा में ज़िक्र होता है। अब इंशाअल्लाह यहाँ भी ज़िक्र होगा इंशाअल्लाह। तो सब मिलकर अल्लाह की याद में गुम होकर, हमने हदीस सुनी ना, ज़िक्र ऐसा करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें, तो बा आवाज़ बुलंद मिलकर इंशाअल्लाह ज़िक्र भी करेंगे, दुआ भी होगी, सलातो सलाम भी होगा, फिर इशा भी तो बाजमात पढ़ेंगे ना यहाँ पर इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह जिनसे हो सके वो रात भी यहाँ गुजारे, सारी रात का इत्तिकाफ़ करें, तहज्जुद भी पढ़ें, फजर तक हमारा ये इशराक चाश तक इज्तिमा जारी रहता है, तो इसकी बरकतें हासिल करें। सल्लू अलल हबीब तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तमाम आशिकान रसूल गुंबद खजरा का तसव्वुर बान का दुरूद व सलाम पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। ज़िक्र से पहले एक ऐलान भी सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर मकतबतुल मदीना का स्टॉल मौजूद है और माहनामा फैज़ान मदीना, ये बड़ी कमाल की एक दावत इस्लामी की प्रोडक्ट है। हर महीने ये रिसाला जारी किया जाता है, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी और दीगर ज़बानों में भी। लोग अपने घरों पर बहुत सारे मैगज़ीन बंधवाते हैं। ये पूरा महीना कितने बुज़ुर्गों के ज़िक्र हैं, कितनी प्यारी प्यारी कुरान और हदीस की बातें हैं। तो ये 11वीं शरीफ का जैसे मिसाल के तौर पे पिछले दिनों का एक सैंपल के तौर पे है। तो माहनामा फैज़ान मदीना जो है ये हर महीने आपके पास आ सकता है, इसकी आप सब्सक्रिप्शन करवाएं। वैसे भी ये माहनामा फैज़ान मदीना है तो उस पर जाएँ। इसी तरह मकतबतुल मदीना का स्टॉल लगा है। ये महीना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की हमें याद दिलाता है। ये फैज़ान अबू बकर सिद्दीक़ के नाम से इन्होंने एक पैकेज बनाया सिर्फ 200 रुपये में। तो
تو آپ 200 روپے میں یہ پیکج لیں، اس میں بہت سارے رسالے ہیں، خود بھی پڑھیں، دوستوں کو بانٹیں، علم دین پھیلے گا، فیضان صدیق اکبر نصیب ہوگا، کم از کم ایک ایک تو سب لے کر جائیں۔ تو یہاں موجود ہے، ہم ویسے ہی بہت سارے تحفے دیتے ہیں، یہ بہترین تحفہ ہے، انشاءاللہ کسی نے پڑھ کر عمل کر لیا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، مدنی چینل عام کرے، ان کا اسٹال بھی موجود ہے ماشاءاللہ، یہ فری میں آپ کے موبائل میں نعتیں ڈال دیں گے، بیانات ڈال دیں گے، مدنی مذاکرے ڈال دیں گے، مدنی چینل کے سلسلے ڈال دیں گے۔ تو یہ یہاں آپ نے دیکھا اسٹال موجود ہے، جاتے جاتے آپ گندی چیزیں موبائل سے نکالیں اور پاکیزہ چیزیں داخل کریں اور انشاءاللہ علم دین حاصل کریں۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذکروا اللہ 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 Allah, 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 Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، اپنے ذہنوں کو دنیاوی خیالات سے پاک کر لیجئے. دعا ایسے ہے جیسے بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. آئیے، جمعرات کی رات ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے آج کس کا بیڑا پار ہو جائے. ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کے حضور آج دعا کرنی ہے. آج ہم نے سنا ہے کہ وہ خود فرماتا ہے کوئی مانگنے والا. اس کی طرف سے فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، کہ اس کی دعا پوری کر دی جائے، اس کا سوال پورا کیا جائے. ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. آئیے مل کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر.
اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ یا رحمان الدنیا والآخرہ یا حل المشکلات یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ یا رافع الدرجات ارفع درجاتنا یا اللہ یا رجاء السائلین یا امان الخائفین یا ذا الجلال والاکرام نسألک حسن الختام اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ ربنا حاسبنی حسابا یسیرا اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والے، اے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے قرض داروں کے قرضے اتارنے والے، اے بے چینوں کو چین دینے والے، بے قراروں کو قرار دینے والے، اے ذلت و رسوائی سے بچانے والے، تیرے دربار میں تیرے بندے سر جھکائے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ اے رب کریم ہم مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں، تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اے مالک یہ معلوم تھا کہ تو دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کرتے رہے، خطائیں کرتے رہے۔ لوگوں سے تو ڈر لگتا تھا کہ لوگ نہ دیکھ لیں، مگر مولا اکیلے میں گناہ کیے، چھپ کر گناہ کیے۔ پروردگار شرمندہ ہے، ہم نادم ہیں۔ دنیا میں کوئی جا کر عدالت میں اقبال جرم کر لے تو اسے سزا سنا دی جاتی ہے، مگر مولا تیری عدالت کے دستور نرالے ہیں۔ گناہگار اقرار کر لے، مان لے کہ خطا ہو گئی ہے، شرمندہ ہو جائے اور پھر تجھے پکارے تو مولا تو اپنے کرم سے اسے بخش دیتا ہے۔ آج بھی ہم نے تفسیر نعیمی کے حوالے سے سنا کہ جب بندہ کہتا ہے میں گناہگار ہوں تو فرماتا ہے میں غفار ہوں۔ بندہ کہتا ہے یا ربی تو فرماتا ہے یا عبدی۔ اللہ تجھے پکار رہے ہیں، تجھے اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اقرار ہے کہ جو گناہ کیے ہیں جانتے بوجھتے کیے ہیں، مگر مالک جیسے بھی ہیں بندے تو تیرے ہیں نا۔ ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو ہماری ماں سے ہمیں کئی گنا زیادہ چاہنے والا ہے۔ تو ماں کے دل میں مامتا ڈالنے والا بھی تو ہی ہے مالک۔ آج اسی رحمت کو پکارنے جمع ہوئے ہیں۔ یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں مالک، اپنی رحمت کی طرف نظر فرما اور اسی رحمت کے صدقے آج ہماری بخشش فرما دے، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ بخش دے میری ساری خطائیں، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا حنان یا منان یا سبحان یا رحمان، بخش دے ہو کا
صدقہ بخش کے بخشے ہوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی اے پروردگار، اے پروردگار، آج بڑی امید سے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہزاروں لوگ آئے ہیں، ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو، تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہماری بخشش کر دے۔ اے اللہ پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائیں گے، کتنی زندگی یہ بھی نہیں پتا، اے اللہ بس ہم سے راضی ہو جا، تو ناراض نہ ہونا مالک۔ ہم مانتے ہیں گناہ گار ہیں مگر تو تو کریم ہے نا مولا، اپنے کرم کے صدقے آج ہمیں معاف فرما دے، بلکہ ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہمیں ہماری گناہوں بری عادتیں چھڑوا دے اپنے کرم سے، یہ گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ بس مولا ہمیں تیری عبادت کا شوق عطا کر دے، ہمیں سجدوں کی لذت عطا کر دے، ہمیں تلاوت قرآن کا شوق عطا کر دے، ہم نمازوں میں ہمارا دل لگا دے، حرام کام کی طرف ہمارا دل اچاٹ کر دے، بس نیکی کے کام ہمیں اچھے لگنے لگ جائیں۔ اے اللہ تیری فرما برداری والی کام عطا فرما، اے اللہ اپنے پسند کا بندہ بنا لے، اپنے حبیب کر اور صدا کے لیے تو راضی ہو مالک راضی ہو جا مالک، افو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا اے مولا، اے مولا ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے، انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی مولا، اب وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہم میں سے جن کے والدین چلے گئے مولا ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جن کے والدین حیات ہے اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، بچوں کے بچوں کو بخش دے، اللہ ہمارے پورے خاندان کو بخش دے۔ اے کریم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے، اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں نیک بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ بڑی امیدیں لیے تیرے بندے آئے ہیں، کوئی کس دکھ میں ہے، کوئی کس پریشانی میں ہے، کوئی بے اولاد ہے تو کوئی اولاد کی بیماری یا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اے اللہ کوئی قرضے میں ڈوبا ہے تو کوئی بے روزگار ہے، کوئی بیمار ہے تو کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے۔ اے اللہ تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مالک، اپنی پریشانی تجھے نہ بتائیں تو کس کو بتائیں۔ ہمیں لوگ بعض اوقات ہماری پریشانیوں کے بارے میں سن کر کہتے ہیں مسئلہ بہت بڑا ہے، یہ حل نہیں ہوگا، یہ مشکل بہت بڑی ہے۔ اے اللہ یہ لوگ کہتے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے لیے مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے میرے مولا کہ تو چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، تو چاہے تو دریائے نیل حضرت موسیٰ کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے بھی راستے نکال دے، ہمیں بھی غموں کے اندھیروں سے نکال دے مولا، خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے پروردگار۔ اے اللہ تیرے دربار میں التجا ہے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، جس خوشخبری کا انتظار ہے مولا ہمیں گھر پہنچنے سے پہلے وہ خوشخبری عطا فرما دے، جس مصیبت سے نجات کی تمنا ہے اللہ اپنے کرم سے اس مصیبت اور اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اے کریم مولا، اے پروردگار اپنے کرم کے خزانوں سے عطا فرما، اے بے چینوں کو چین دینے والے چین عطا فرما، اے بے قراروں کو قرار دینے والے قرار عطا فرما،
अल्लाह हाजियों के काफिले बन रहे हैं, कई हाजियों ने फार्म जमा करा दिए और हम में से अक्सर वो हैं जो तड़प रहे हैं। अल्लाह कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक काबा नहीं देखा, अब तक मदीना नहीं देखा, तस्वीरों में ही देखा है। परवरदिगार तेरे खजानों में कमी नहीं, हम मानते हैं गुनाहगार है, हम काबिल नहीं उस पाक सरजमीन के, मगर दिल हमारा भी चाहता है। अल्लाह करम कर और जल्दी करम कर दे कि हम भी एहराम पहने, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मक्के में हाजिर हो जाएं। अल्लाह हमें भी हज की सआदत दे दे, हमें भी उम्रे की सआदतें दे दे, हमें भी मिना की रातें अता फरमा, अरफात का दिन नसीब फरमा। अल्लाह हमें भी आका के कदमों की बार बार बाज़ौक बाशौक हाजरियां अता फरमा। कर रहे हैं जाने वाले हज की अब तैयारियां, कर रहे हैं जाने वाले हज की अब तैयारियां, रह ना जाऊं मैं कहीं, कर दो करम फिर या नबी। परवरदिगार बस जल्दी जल्दी हरमैन तैयबैन की हाजिरियां नसीब फरमा। ए परवरदिगार हम सबको ज़वाले नेमत से बचा, आफियतों के फिर जाने से बचा, हासिदों के हसद से बचा, बदनजरों की बदनजरी से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने आसेब से बचा, जमीनी और आसमानी बलाओं से बचा, जलजलों तूफानों और वायरसों से बचा। परवरदिगार ए मालिक करीम हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की खैर फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, भावल नगर में इस पूरे डिवीजन में दावत इस्लामी को और तरक्कियां अता फरमा। हम सबको दिलो जान से अपनी दावत इस्लामी का साथ देने की तौफीक अता फरमा। मदनी काफिले जा रहे हैं मौला, हम सबको इन काफिलों में सफर करने की तौफीक अता फरमा। जो सफर कर रहे हैं मौला उनके सफर को कबूल फरमा। ए परवरदिगार हम सब की जान माल इज्जत आबरू आल और औलाद दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह दावत इस्लामी को तरक्कियां और उरूज अता फरमा। किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत को अल्लाह दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। अल्लाह जो लापता हैं खैर से अपने घर पहुंच जाएं। अल्लाह ए रब्बे करीम हमें सच्ची बात तो यह है कि मांगना भी नहीं आता, हमें तो यह भी नहीं पता तेरे दरबार में कैसे मांगते हैं। अल्लाह टूटे फूटे अल्फाज हैं, बनावटी अल्फाज हैं, मगर मालिक ये पता है कि तुझे देना आता है। हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना आता है। अल्लाह हमारे इन्हीं टूटे फूटे अल्फाज को कबूल भी कर ले और अपनी शान के मुताबिक हमें अता कर दे। आज महरूम ना कीजिए मालिक, आज झोली भर दे परवरदिगार। ए परवरदिगार सब जाएं तो खुशहाल होकर जाएं, मुरादे पाकर जाएं। ए परवरदिगार हमें दावत इस्लामी के इस प्यारे माहौल पर इस्तिकामत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अदब व शौक के साथ सलातो सलाम के मुस्तफा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।